अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वगैरह में कुछ आमने इमरान खान साहब ने आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दिया जनाब। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी नुक्ता है वो उन पर होने वाला कातिलाना हमला है जो वजीराबाद के मुकाम पर हुआ। और इस सिलसिले में आज सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही जारी रही। इमरान खान साहब पर नवंबर में वजीराबाद पर होने वाला हमला आज दिन भर मौजूद बहस रहा। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब आए मैदान में, उसके बाद मुल्ज़म नवीद के वकील जो हैं मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब वो आए मैदान में, और आखिर में इमरान खान साहब ने एंट्री दी। और दिलचस्प बात यह है कि सब के सब इसी एक नुक्ते के इर्द गिर्द ये गुफ्तगू घूमती रही कि जनाब इमरान खान साहब पर हमला हुआ है या हमला नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जनाब हमला हुआ है और वो हमला एक प्लान्ड एक्टिविटी थी। मुल्ज़म नवीद उसके अंदर एक मरकज़ी किरदार नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ कुछ और लोग भी इसमें मुलव्वस थे। और इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक वीडियो भी जो फवाद चौधरी साहब पहले ही रिलीज़ कर चुके थे वो जारी की, जिसके अंदर जो है उन्होंने बताया कि जनाब मुल्ज़म नवीद का बयान किस तरीके से लिया जा सकता है। और उन्होंने पूरी कहानी जो अपनी घड़ी है वो उस एक वीडियो के ऊपर घड़ी है, यानी वो जो सीसीटीवी कैमरा जो उस वक्त डीपीओ के और डीपीओ गुजरात गजनफर साहब के ऑफिस में लगा हुआ था, उस एक जो 2 मिनट 2.5 मिनट का जो एक क्लिप था वो सारे का सारा महवे बहस बना रहा। और उसके अंदर जो है इमरान खान साहब ने सारे का सारा मलबा डाल दिया है डीपीओ गुजरात के ऊपर। और उन्होंने ये बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि डीपीओ गुजरात बुनियादी तौर पर दीगर कुव्वतों का आलाकार था और उसकी वजह से इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला है उसकी तहकीकात नहीं हो सकी। उन्हीं की वजह से इमरान खान साहब की FIR नहीं कर सकी। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर भी इमरान खान साहब अपनी आदत के मुताबिक एक ज़बरदस्त किस्म की हकीकत को झुटला चुके हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बाद में करता हूं, पहले ये जो वजह तनाज़ा है ज़रा इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू कर लें, क्योंकि ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इस वक्त उस जो कमरा है जहां पर DPO मौजूद है, जहां पर SHO मौजूद है, जहां पर मुल्ज़िम मौजूद है, और जो CCTV फुटेज खुद इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब ने जारी की है। इसके अंदर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि एक मोटे से आदमी जो हैं वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके ऊपर जो खासे, उनके कंधों के ऊपर खासे सितारे लगे हुए हैं। उनके साथ जो शख्सियत खड़ी है वो है DPO गुजरात यानी गजनफर साहब। और गजनफर साहब एक टेबल से एक मोबाइल उठाते हैं और उठाकर दूसरे एक ऑफिसर को दे देते हैं, जिसका बाद में पता चलता है कि ये मुतलका SHO है। और फिर मुतलका SHO उस कैमरे के ज़रिए रिकॉर्डिंग करता है। अब वो मोबाइल टेबल से उठाकर देने वाला DPO वो सारे का सारे मामले का बन जाता है जिम्मेदार। लेकिन ये सवाल इमरान खान साहब नहीं उठाते कि वो जो शख्सियत कुर्सी पर बैठे हुए अपनी निगरानी के अंदर ये वीडियोस रिकॉर्ड करा रहा था, वो शख्सियत कौन है? वो शख्सियत कौन है? पूरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, चाहे वो फवाद चौधरी की हो चाहे वो इमरान खान साहब की हो, वो जो एक मोटी ताजी सी शख्सियत बैठी हुई है DPO के कमरे में, DPO की कुर्सी पर, भाई वो है कौन? और अगर वहाँ पर वो शख्सियत मौजूद है तो वो क्यों मौजूद है? अपनी निगरानी के अंदर वो तमाम की तमाम वीडियोस क्यों रिकॉर्ड करा रही है? और अगर ये सब कुछ उसकी निगरानी में हुआ है तो फिर सारे का सारा मलबा जो है वो DPO गुजरात जनाब गजनफर साहब के कंधों के ऊपर क्यों आ रहा है? मेरा तो ये एक सिंपल सा आर्गूमेंट है, क्योंकि वो जो शख्सियत कुर्सी पर बैठी हुई है वो है RPO गुजरात, रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरात। अब उसका जिक्र इस फसाने से निकालने का मतलब यह है कि किसी को खुश करना है, किसी को खुश करने के लिए उसका नाम निकाला गया ना, वरना तो उसके नाम की जरूरत नहीं थी। और चूंकि अगर हम गुजरात का जिक्र करें, गुजरात का जिक्र करें तो गुजरात के अंदर तो सर कोई सिपाही नहीं लग सकता सादा। RPO तो बड़ी दूर की बात है, कोई आम सा सिपाही भी नत पैलेस की मंजूरी के बगैर नहीं अपॉइंट हो सकता। पॉसिबल ही नहीं है, इम्कान ही नहीं है। ना ही हमने कभी माजी में ऐसा होता हुआ देखा है और ना ही मुस्तकबिल में, जब तक नत हाउस वहाँ पर मौजूद है, हम इस तरह की कोई कार्रवाई होते हुए देख पाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी की सारी जिम्मेदारी है वो जानबूझकर RPO की कंधों से उतार कर DPO के कंधों में डाल दी गई। यानी एक कुर्बानी का बकरा, एक बलि का बकरा तलाश किया गया और उस बलि के बकरे को जनाब चौक पे लटाकर उसके ऊपर तकबीर फेर दी गई है। और उसका जो फ़ायदा है वो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को पहुंचाना मकसूद है। अब अगर हम इमरान खान साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उन्होंने सवाल उठाए हैं DPO के हवाले से कि जनाब हुकूमत मेरी थी, चीफ मिनिस्टर मेरा था, पार्टी हेड मैं था, लेकिन DPO किसकी बात सुन रहा था, तो इमरान खान साहब को अब उसके साथ एक ज़िम्नी सवाल उठाना चाहिए कि RPO किसका था? वो RPO किसका था?
وہ آر پی او وہاں پر موجود کیوں تھا؟ وہ آر پی او نے اس سارے عمل کو روکا کیوں نہیں؟ آر پی او نے اپنی موجودگی کے اندر وہ ویڈیو کیوں ریکارڈ کی؟ اور وہ ریکارڈ جو ہے وہ کیسے پہنچی؟ اور سب سے پہلی بات کہ وہ جو بندہ جس نے نوید، جس نے عمران خان صاحب پر حملہ کیا تھا، اس کو فوری طور پر ودن منٹس جو ہے وہ وزیر آباد سے اٹھا کر اس کو گجرات کیوں پہنچایا گیا؟ یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں عمران خان صاحب، اس جو ہے سوالوں کے جواب دیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب ان سوالوں کا جواب یا تو عمران خان صاحب دے سکتے ہیں یا چودھری پرویز الہی صاحب دے سکتے ہیں، جو اس وقت بھی چیف منسٹر تھے، آج بھی چیف منسٹر ہیں، یا ان کے جو مشیر داخلہ ہیں یعنی عمر سرفراز چیمہ صاحب وہ دے سکتے ہیں، یا اس وقت کے وزیر داخلہ جو ہیں ہاشم ڈوگر صاحب وہ دے سکتے ہیں۔ یہ تمام سوالوں کے جواب انہوں نے دینے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے چونکہ یہ ملبہ گرانا تھا ایک اہم شخصیت کے اوپر یا ایک اہم ادارے کے اوپر یعنی پاکستانی فوج کے اوپر اور اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اوپر، لہٰذا انہوں نے یہ پورے کے پورے پلاٹ کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے ذمہ داری فکس کر دی، یہ کہتے معصومانہ انداز ہے ان کا، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے، معصومانہ انداز کے اندر انہوں نے ذمہ داری فکس کر دی کہ جناب جن لوگوں کے پاس ذمہ داری ہے ملک کی حفاظت کی، اگر وہی اس طرح کی کارروائیوں کو سپورٹ کریں گے، چند کالی بھیڑیں ہو سکتی ہیں، وہ اگر اس بات کی سپورٹ کریں گے تو پھر یہ سچویشن کس طریقے سے قابو میں آئے گی، پھر ملک کے اندر رول آف لا کیسے ہوگا؟ یہ عمران خان صاحب نے اس طرح کی باتیں کی۔ لیکن اگر آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہے تو عمران خان صاحب کی آج کی پریس کانفرنس کا آغاز اور اختتام، وہ وہاں سے وہاں تک کا یہ جو سفر ہے، آغاز سے لے کر اختتام کا تقریباً 36 منٹ کی ان کی پریس کانفرنس ہے۔ اس پریس کانفرنس کے اندر ایک مرتبہ بھی آج انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا نام نہیں لیا، ایک مرتبہ بھی۔ آج پریس کانفرنس میں ایک مرتبہ بھی میجر جنرل فیصل نصیر کا نام نہیں لیا، آج دونوں نام انہوں نے نہیں لیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کا نام لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی ایڈیشن کر دی کہ یہ دونوں اپنے طور پر یہ کام نہیں کر سکتے، ان کو کسی نہ کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ اور عمران خان صاحب جس بندے کا ساتھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی اگر آپ نے پریس کانفرنس کا آغاز دیکھیں تو اس پریس کانفرنس کے آغاز کا جو میرے نزدیک مفہوم بن رہا ہے وہ یہ ہے، ابو مجھے بچاؤ، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ایک شخص نے پوری کی پوری رجیم چینج آپریشن کیا، ایک شخص نے میری اتحادیوں کو توڑ کر پی ڈی ایم کے ساتھ ملایا، ایک شخص نے جو ہے وہ منڈی لگائی، ایک شخص نے اراکین اسمبلی کو خریدا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ میں اقتدار سے الگ ہو گیا۔ جب میں اقتدار سے الگ ہو گیا تو اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا، یعنی جنرل باجوہ صاحب کا یہ خیال تھا کہ میرے پیچھے کسی نے نہیں آنا، میری کسی نے آواز نہیں سننی، میرے ساتھ آ کے کسی نے کھڑے نہیں ہونا۔ لیکن عمران خان صاحب کے مطابق لوگ نکل آئے سڑکوں پر، جب لوگ نکل آئے پھر ہم نے مہم چلائی، بڑی لمبی چوڑی مہم چلائی، اور پھر جو ہے ہم نے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا، اب ان لوگوں سے مراد بھی یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا اور وہ یہ سمجھتے کہ یار نہیں ہم نے غلطی کر دی ہے، ہمیں عوام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، یعنی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل غصہ کیا ہے؟ اصل غصہ یہ ہے کہ جناب میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے۔ اور اب دوسرا غصہ یعنی اس سے بڑھ کر جو ترلا ہے وہ یہ ہے کہ اب بھی میرے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے۔ اب یہ جو ایک مرض ہے، اس مرض کا تو کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ خواہشات رکھنے پر، خواب دیکھنے پر کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ آج صبح سے جب سے یہ پریس کانفرنسوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، میاں داؤد بیچارہ رگڑے میں آ گیا۔ میاں داؤد کے ساتھ میرا بڑا پیار کا رشتہ ہے، چھوٹے بھائیوں جیسا ہے۔ ہم نے جو ہے وقت اخبار تھا علیم خان صاحب کا، اس کے اندر ایک ساتھ کام کیا، وہ نیوز روم میں تھا، میں بھی وہاں پہ کچھ فرائض انجام دیتا تھا، تو وہ میں اس کو جانتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے۔ اب آج دن بھر سے جو ہے نا میاں داؤد وہ جو ہے اس وقت بنا ہوا ہے، بلکہ کل سے ہی فواد چودھری صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر میاں داؤد کو ایک نامعلوم وکیل کہہ کے مخاطب کر دیا۔ اصولی طور پر تو فواد چودھری صاحب کو سب سے پہلے پتہ کرنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کے سامنے وہ جو ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا ہوتا، وہ پونی والا کیا نام ہے اس کا، سمیع ابراہیم کو فون کر کے پوچھنا چاہیے تھا کہ میاں داؤد کو جانتے ہو؟
یا عمران خان صاحب سے پوچھ کر ان کو شعیب شیخ کو فون کرنا چاہیے تھا، وہ جو بولڈ نیٹ ورک کے مالک ہیں، ان کو فون کرنا چاہیے تھا، ان سے پوچھنا چاہیے تھا جناب آپ میاں داؤد کو جانتے ہیں؟ میاں داؤد ایک گمنام وکیل ہے، وہ ان کو بتاتے کہ وہ کتنا کو گمنام ہے اور انہوں نے کتنا ساتھ دیا ہوا ہے یہ بولڈ نیٹ ورک کے لیے، اور سمیع ابراہیم کس طریقے سے اس کے آگے پیچھے پھرتا رہا ہے۔ میاں داؤد کو ایزی لے رہے ہیں، میاں داؤد اتنا ایزی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک باضابطہ طور پر کیمپین شروع ہو جاتی ہے۔ اظہر مشوانی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں پنجاب میں پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو بلا کر کہا جا رہا ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ کی ووٹنگ میں نیوٹرل بن جائیں، ووٹ نہ ڈالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان پر قاتلانہ حملے کے ملزم کی پریس کانفرنس کا وہ جو اہتمام ہے وہ کس نے کیا، یہ ہمیں بتایا جائے کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد مختلف لوگ جو ہیں وہ بار بار آ جاتے ہیں سامنے اور ایک خاص نیریٹو کو لے کے چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر پی ٹی آئی کا آفیشیل بلو ٹک والا اکاؤنٹ ہے، اس کے ذریعے یہ ٹویٹ ہوتا ہے، تاریخ میں پہلی بار قاتلانہ حملے کے ملزم کے وکیل کی پریس کانفرنس کو سرکاری ٹی وی سمیت تمام چینلز پر بھرپور کوریج مل رہی ہے۔ اس کے بعد مراد سعید صاحب آتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں گزشتہ 8 ماہ سے پی ٹی وی صرف مجرمان کے لیے ہی پریس کانفرنس کی سہولت مہیا کر رہا ہے۔ عمران خان پر حملے کے اگلے دن سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ نے حملہ آوروں کے منصوبہ سازوں تک پہنچنا ہے تو معلوم کریں کہ ملزم کی ویڈیو کس کے حکم پر ریکارڈ کی گئی۔ پھر حقیقت ٹی وی بھی سیم ہی چیزوں کو کاپی کرتا کہتا ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کے ملزم کو پی ٹی وی پر کوریج ملی ہے۔ پھر فواد چودھری صاحب کی وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی، میاں داؤد نامی نامعلوم وکیل کی پریس کانفرنس دکھانا لازمی ہے، ایسے کریں گے تو شبہات اور بڑھیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر سارے کے سارے نا ایک دم پیچھے پڑ جاتے ہیں سامنے میاں داؤد کے نا کہ جناب بھائی ملزم کے صفائی کا حق حاصل نہیں ہے۔ دنیا بھر میں قتل کا ملزم ہو، دہشت گردی کا ملزم ہو، جون سا مرضی ملزم ہو، اس کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ وہ الزامات درست ہیں تو عدالت اس کو سزا دے دے گی، الزامات غلط ہیں تو عدالت اس کو بری کر دے گی۔ اب صرف اس بات پر کہ جناب ملزم کے دفاع میں وکیل جو پیش ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے اوپر آپ میاں داؤد کی کھچائی شروع کر دیں یا میاں داؤد کو ٹرول کرنا شروع کر دیں یا میاں داؤد کے اوپر آپ اٹیک کرنا شروع کر دیں، یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے یہ بات، کیونکہ پاکستان کے اندر جو رائے سسٹم ہے اس کے اندر تو آپ کو اس بات کی گنجائش نہیں ملتی کہ جناب آپ ملزم کو جو ہے وہ دفاع کا حق نہ دیں۔ ملزم کے پاس اگر دفاع کا حق ہے تو وہ دفاع کا حق استعمال ہوگا اور وہ مکمل طور پر اس کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ جس طریقے سے الزام لگانا عمران خان صاحب کا کیا، عمران خان صاحب تو فتوے جاری کر دیتے تھے، یہ جو رانا ثناء اللہ نے 20 قتل کرائے، فتویٰ جاری کر دیا، کوئی الزام نہیں، کوئی تحقیقات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن 20 قتل انہوں نے رانا ثناء اللہ کے کھاتے میں ڈال دیے ہیں۔ حتیٰ کہ خود جب وزیر اعظم تھے تب انہوں نے ان الزامات کے اوپر رانا ثناء اللہ کے خلاف کارروائی نہیں کی، انہوں کو ہیرن تلاش کرنی پڑی رانا ثناء اللہ پر ڈالنے کے لیے۔ تو وہ الزامات عائد کرنے میں تو بھائی کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کی جماعت میاں داؤد کی پریس کانفرنس کے اندر ایک جو جملہ تھا وہ بڑا بہترین تھا، انہوں نے کہا جناب وہ شیطان کو بھی سوچنا پڑتا ہے 2 منٹ کے کہ جناب یہ جو الزام ہے اس کو میں نے آگے کیسے پھیلانا ہے، لیکن پی ٹی آئی والے شیطان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں، ان کو صرف عمران خان کی طرف سے ایک اشارہ آ جائے وہ سب کچھ بھول کر اس کے پیچھے چل جاتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے بنیادی طور پر جو پریس کانفرنس کی ہے اس کا مقصد میرا خیال ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی تھا۔ ایک جانب اس بات کو اسٹیبلش کرنا کہ عمران خان صاحب کے اوپر ہونے والا حملہ ان کی خواہش کے عین مطابق 1 سے زیادہ ملزموں نے کیا تھا، 3 ملزموں نے کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے جو جے آئی ٹی بنوائی اور جس جے آئی ٹی نے عمران خان صاحب کے منشا کے مطابق رپورٹ تیار کی اس کو اسٹیبلش کرنا تھا، اور سب سے امپورٹنٹ اس بات کو ثابت کرنا تھا کہ ان کے قتل کے اندر طاقتور ترین لوگ بھی جو ہے وہ ملوث تھے۔ قتل کی سازش کے اندر طاقتوروں کے ہاتھ کے بغیر یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، اور عمران خان صاحب نے صرف اس ایک چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آج دن بھر جو ہے وہ ٹویٹیں بھی کی ہیں، انہوں نے پریس کانفرنسیں بھی کی ہیں، پریس کانفرنسیں کروائی بھی ہیں، اور نتیجہ یقینی طور پر آخر کار اسی عدالت میں نکلنا ہے جس عدالت میں میاں داؤد نے پیش ہونا اور عمران خان صاحب کے وکیل نے پیش ہونا ہے۔ وہیں سے پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کی بات درست ہے یا میاں داؤد کی بات درست ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔